Assalamu alaikum. Welcome grade 9. Today our topic is environmental problems of Pakistan. कि पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल कौन कौन से कहते हैं नेचर एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कि जो कुदरती हमारा माहौल है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. But some of human activities endanger the natural environment, which is turn creating so many problems for us. लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं कि हमारी जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं उन्होंने हमारे माहौल को ख़तरे में डाल दिया है, जिसकी वजह से बहुत से हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे. अब इनमें से कुछ कहते हैं सम ऑफ मेजर वी डिस्कस. हम कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं. उनमें हमारे पास ही सबसे पहले आ जाता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, यानी सेम और थोर का मसला. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाटर लॉगिंग यानी सेम क्या चीज़ होती है. जहाँ पे कहते हैं आवर कैनाल्स आर ऑफ रॉ टाइप, हमारी ज़्यादातर जो नहरें हैं वो कच्ची हैं. एंड वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, जिसमें सारा साल पानी बहता रहता है. ड्यू टू विच द अंडरग्राउंड वाटर लेवल बिकम हाई. कच्ची होने की वजह से क्या होता है कि सारा साल पानी उनमें बहता रहता है और ज़मीन जो है आपको पता है कि वो पानी को जज़ब करती है. तो क्या होता है कि वो जो अंडरग्राउंड लेवल होता है वो जज़ब करती रहती है. आखिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो उसकी जज़ब करने की हैसियत ख़त्म होती है और पानी का जो लेवल होता है वो बहुत ऊपर आ जाता है. व्हेन अंडरग्राउंड वाटर लेवल बिकम सो हाई, जब ज़मीन पानी जो होता है बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, दैट इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो जो होता है वो ज़मीन की सतह के ऊपर निकल आता है. इट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग. इसे हम सेम कहते हैं. सच लैंड इज़ नॉट कल्टिवेटेड, जो कि जहाँ पर सेम यानी वाटर लॉगिंग होती है वो ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती है. द अंडरग्राउंड साल्ट आल्सो कम अप विद द अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस. तो क्या होता है कि जब ज़ेर ज़मीन उस पानी जो है ऊपर की सतह पे आता है तो क्या होता है उसके साथ साथ वो ज़मीन के अंदर से नमकियात भी निकाल के ऊपर सतह पे ले आता है. द वाटर एवोपरेट एंड द साल्ट रिमेन्स ऑन सरफेस. क्या होता है कि फिर जब पानी जब सतह के ऊपर आता है तो वो एवोपरेट हो जाती है, बुखारात बन के उड़ जाता है. एंड साल्ट रिमेन ऑन सरफेस, तो जो नमक होता है वो ज़मीन के ऊपर रह जाता है. दिस इज़ कॉल्ड सैलिनिटी, यानी इस प्रोसेस को हम सैलिनिटी यानी थोर कहते हैं. उसे कहते हैं वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी. ड्यू टू दिस क्या कहते हैं कि किसके साथ, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग के साथ. ड्यू टू दिस सैलिनिटी वाटर लॉगिंग कल्टिवेशन इज नॉट पॉसिबल, कि जो ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जाए, काश्तकारी जो होती है यहाँ पे मुमकिन नहीं होती. एंड द लैंड चेंज इनटू वेस्ट, तो ज़मीन जो होती है वो बंजर में तब्दील हो जाती है. अच्छा जी, पहले नंबर पे तो हम लोगों ने बेटा पढ़ा कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी ये सेम और थोर का मसला था. तो दूसरे नंबर पे अब हमारे पास आता है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात की कटाई. फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री. किसी मुल्क की माशियत में जंगलात जो होते हैं सबसे अहम किरदार अदा करते हैं. इन पाकिस्तान फॉरेस्ट आर ओनली 4.8% ऑफ द टोटल एरिया, कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जंगलात 4.8% रकबे पर मौजूद है. इसके साथ एक आपको बात बताएं, जो बदकिस्मती हमारी ये है कि सालाना की बेसिस से 1% हमारे जंगलात घटते जा रहे हैं. अब कहते हैं फॉरेस्ट हैव मैनी एडवांटेजेस. जंगलात के नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. वुड फॉर बिल्डिंग्स, उसके साथ ही वुड से फ्यूल भी बनता है. इसके अलावा कैटल और रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़, कि जो माल मवेशियों के लिए हमें चारा भी और इंडस्ट्रीज़ के लिए खाम माल भी मिलता है. मेडिकेशनल हर्ब जो होती हैं, जो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं, जो वो भी आपको जंगलात से मिलती हैं. इसके अलावा सबसे बेहतरीन हम जो जंगलात होते हैं वो आपकी इन्वायरमेंट को प्लेजेंट खुशगवार बनाते हैं और इसके साथ उसे क्लीन भी करते हैं, साफ़ भी करते हैं. और इसके साथ साथ वो वजह बनते हैं बारिशों की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं.
لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں ان اسپائٹس آف آل دیز ایڈوانٹیجز، ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمیں جنگلات کی بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈیفارسٹیشن از ویری ریپڈ، کہ جو جنگلات کی کٹائی ہے بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اب یہاں پہ کچھ کازز ایسی ہیں جو ہم بتاتی ہوں آپ کو کہ ڈیفارسٹیشن کی ہے پاکستان میں، کیوں ہمارے ملک میں جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں فوڈ فار گروئنگ پاپولیشنز اینڈ انکریز ان ڈیمانڈ فار ادر کراپس، ہماری جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہے کراپس کی، ان مین کاز آف ڈیفارسٹیشن کی وہ جنگلات کی کٹائی کی سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ اپنی فصلیں اگانے کے لیے جنگلات کو کاٹ کے وہاں پر صرف کھیت بنا دی جاتے ہیں جہاں پہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ فارسٹ آر ریموو اینڈ دا لینڈ از بینگ یوز فار ایگریکلچر پرپز، تو کیا ہوتا ہے کہ جنگلات کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے قابل کاش بنا کر اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں سے ایگریکلچر پرپز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ کہتے ہیں اربنائزیشن، سٹیز آر ایکسپینڈنگ، جو شہر ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو انکریز ان اربن پاپولیشنز، دیئر فور فارسٹ آر ریموو ٹو کلیئر دا لینڈ فار اربن پاپولیشن، کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ شہروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اب آبادی بڑھتی ہے تو شہر بھی بڑھیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ گاؤں سے شہروں کی طرف نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنگلات کو کاٹا جاتا ہے اور اسے وہاں پہ گھر وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی رہائش رکھ سکیں۔ تھرڈ نمبر پہ کہتے ہیں ڈیو ٹو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، کہ جو انڈسٹریل کی ترقی ہو رہی ہے، دا نیڈ فار ٹرانسپورٹ اینڈ روڈز آلسو انکریز، تو انڈسٹریز لگانے کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ بھی چاہیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے روڈ بھی بنانے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ روڈز کو بنایا جاتا ہے لیکن اس کی روڈ بنانے میں کٹنگ ٹریز، بہت بڑا جو درختوں کا جھنڈ ہوتے ہیں یا جنگل پورا ہوتا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے تاکہ اس میں روڈ بنایا جائے اور ٹرانسپورٹیشن کی جائے۔ میریکلس کٹنگ آف ٹریز اینڈ یوز ایز ٹمبر اینڈ فار فیول پرپز، اب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے، کس کے لیے؟ خاص طور پہ ٹمبر کو، کس لیے کہ ہم اپنے گھروں میں جو گاؤں وغیرہ ہے وہاں پہ گیس کی سہولت نہیں ہوتی، تو وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکڑیوں کو ہی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ گھر کے کام وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ فارسٹ آر یوٹیلائز ایز گروزنگ گراؤنڈ وچ بینگ ڈیکریز ان اٹ، کہتے ہیں کہ اس کو چراگاہ کے طور پہ بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی اس کی جنگلات جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم لوگوں نے پڑھا پرابلم جو تھا ہمارے پاس تھا واٹر لاگنگ اینڈ سیلنٹی کا، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ڈیفارسٹیشن کا، اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیزرٹیفیکیشن۔ ڈیزرٹیفیکیشن چینجنگ آف فرٹائل لینڈ انٹو ڈیزرٹ، کہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ صحرا میں اس کا تبدیل ہو جانا۔ ڈیو ٹو لو ریل فال ان پاکستان، پاکستان میں جو بارش کم ہوتی ہے، موسٹ آف دا لینڈ از ڈرائی ہیونگ ایرڈ اینڈ سیمی ایرڈ فیچرز، زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ جو خشک اور نیم خشک جو ہوتے ہیں وہ نقوش بناتے ہیں۔ وین دا ویجیٹیشن آر کمپلیٹلی وینشڈ فرام فرٹائل لینڈ، کہ جب نباتات بالکل ختم ہو جاتی ہیں ایک زرخیز جگہ سے، دین دا لینڈ بیکم بیرن، تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، ویٹ کین ناٹ بی میڈ کلٹیویبل ایزیلی اگین، جو کہ آسانی کے ساتھ دوبارہ قابل کاشت اسے بنایا نہیں جا سکتا۔ دس پروسیس از کالڈ چینجنگ آف فرٹائل لینڈ انٹو ڈیزرٹ، اس کا کہتے ہیں کہ چینجنگ آف فرٹائل لینڈ کے زرخیز زمین کا صحرا میں یا بنجر میں تبدیل ہونا، یا پھر ڈیزرٹیفیکیشن۔ دیر آر ٹو کازز آف ڈیزرٹیفیکیشن، مین جو کازز ہمارے پاس دو ہیں وہ سیراب میں تبدیل ہونے کی۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے نمبر 1 پہ انوائرمنٹل فیکٹرز، انوائرمنٹل فیکٹرز نو رین فال فار اے لانگ ٹائم، کہ بہت لمبے عرصے تک بارش کا نہ ہونا، اینڈ سوائل ایروژن، اور زمین کا کٹاؤ، بائی ونڈ اینڈ واٹر، یا وہ پانی کے ساتھ ہے یا پھر ہوا کے ساتھ ہو۔ دوسرے نمبر پہ کہتا ہے ہیومن انٹرفیئرنس، یعنی جو انسانی مداخلت ہے، اوور گریزنگ، چراگاہ کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرنا، اینڈ سوائل پولوشن، اور جو آپ کی سوائل پولوشن ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ڈیزرٹیفیکیشن بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فورتھ پہ بچے آج ہم پڑھیں گے پولوشن اینڈ اٹس کائنڈس۔ پولوشن سے آگے اس کائنڈ میں دیر از اے بیلنس مینٹین بائی نیچر بٹوین ڈفرنٹ فیکٹرز آف اور انوائرمنٹ
and any change which disturb this balance is called environmental pollution. ہمارا ماحول ایک خاص تناسب سے برقرار ہے، اور جب اس خاص توازن میں کسی بھی وجہ سے تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کو ماحولیاتی آلودگی کا نام دیتے ہیں۔ انوائرمنٹل پولوشن ڈینجرسلی افیکٹ دا ہیومن لائف، کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ انسان پر بہت نقصان دہ اثرات ڈالتی ہے۔ بیسیکلی انوائرمنٹل پولوشن از آف 3 ٹائپس۔ ماحولیات کی آلودگی جو ہے بنیادی طور پر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے ایئر پولوشن، ہوا کی آلودگی، واٹر پولوشن، پانی کی آلودگی، لینڈ اینڈ سوائل پولوشن، زمین کی آلودگی۔ تو سب سے پہلے بچے ہم ڈسکس کریں گے جی ایئر پولوشن کو، یعنی ہوا کی آلودگی۔ یوزلی ایئر پولوشن از ڈیو ٹو دا آٹو موبائلس اینڈ فیکٹریز، کہ ہوا میں آلودگی جو ہوتی ہے عموماً کس سے ہوتی ہے؟ آٹو موبائلس اور فیکٹریز۔ انجنز آف ویہیکلس لائک ٹرکس، رکشاز اینڈ کار ایٹسٹرا آر رننگ ود فیول ریزنٹلی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہوا میں جو آلودگی ہے وہ عموماً گاڑیوں یا کارخانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گاڑیوں جیسے ٹرک، رکشا، موٹر کار وغیرہ کا انجن جو ہے وہ ایندھن سے چلتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو انجن چلتے ہیں ان میں پیٹرول یا ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس میں کہتے ہیں کہ رننگ وتھ فیول ریزنٹلی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن اینڈ کاربن مونو آکسائڈ گیسز گیٹ مکس ود دا ایئر۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ ایندھن چلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائڈ جیسی گیسیں ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ مکس کہتے ہیں مینی آف دا انجریس گیسز، کچھ ایسی جو مضر صحت گیسز ہیں، کیم آؤٹ فرام دا فیکٹریز، جو فیکٹری سے یا کنسٹرکشن وقت جو تعمیراتی کاموں کے نتیجے میں نکلتی ہیں۔ فار ایگزامپل جن میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے، ڈسٹ ایشز ہے، یعنی راکھ کے جو گرد و غبار کے وہ جو ذرات ہے ایٹسٹرا مکس ود دا ایئر، وہ ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ دس پولوشن ان دا ایئر انڈائریکٹلی افیکٹ دا ہیومن ہیلتھ، تو یہ جو پولوشن ہوتی ہے ہوا میں شامل جو آلودگی ہے بالواسطہ انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ ایئر پولوشن از ویری ہائی ان اربن اینڈ انڈسٹریل ایریا، کہ جو ہوا کی آلودگی ہے بنیادی طور پر شہری اور صنعتی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بگ انڈسٹریل سٹیز آف پاکستان کی جو بڑے جو صنعتی علاقے ہیں لائک کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ ایٹسٹرا آر مور افیکٹڈ فرام ایئر پولوشن، کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ ہوا کی آلودگی سے زیادہ یہ والے شہر متاثر ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے پڑھا بیٹا ایئر پولوشن کے بارے میں۔ سیکنڈ میں ہمارے پاس آ جاتی ہے واٹر پولوشن، یعنی پانی کی آلودگی۔ ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ریفیوز، کہ جو ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ریفیوز ان دا اربن ایریاز آر دا میجر سورس آف واٹر پولوشن، کہ شہری علاقوں میں کہتے ہیں کہ گھریلو اور صنعتی اور گھریلو، ڈومیسٹک ہو گیا گھریلو اور انڈسٹریل ہو گیا صنعتی، ریفیوز جو فضلہ ہوتا ہے ان دا اربن ایریاز دا میجر سورس آف واٹر پولوشن، کی یہ ہوا کی آلودگی سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ فار ایگزامپل آل دا ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ویسٹ آف نوشہرہ از فلون ان ٹو کابل ریور، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک انڈسٹریل چاہے وہ گھریلو ہے چاہے وہ صنعتی ہے، وہ جتنا بھی ویسٹ ہے نوشہرہ کا وہ بہا دیا جاتا ہے دریائے کابل میں۔ سچ ایز آل دا انڈسٹریل ویسٹ آف کراچی اینڈ ملیر، اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے کراچی کا اور ملیر کا گوز انٹو لیاری اسٹریم، وہ ندی لیاری میں بہا دیا جاتا ہے۔ دس ناٹ اونلی پولوٹ دا واٹر آف ریورس اینڈ لیکس، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف ہمارے جو دریا ہیں اور جھیلیں ہیں بٹ دا انڈر گراؤنڈ واٹر آلسو بیکم پولوٹیڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف نہ تو دریا اور جھیلوں کا پانی گندا کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔
Clean drinking water is the basic need of life. کہ صاف ستھرا پانی پینا زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. ان دا رورل ایریاز، جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، ڈرنکنگ واٹر از ناٹ اویلیبل. وہاں پر جو صاف پانی ہے وہ دستیاب نہیں ہوتا. دیر آر نو اسٹریم اور واٹر کورسز ان مینی آف دا رورل ایریاز. نہ تو یہاں پر ندی نالے ہوتے ہیں کہ پانی جمع کیا جائے. Therefore the rain water is collected and used. تو پھر وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بارشوں کے پانی کو ایک تالاب کی صورت میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں. In some areas water from ponds are used which become dirty after some time. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کھڑے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، جو پونڈز تالاب وغیرہ جو بن جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کھڑا پانی جتنے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، وہ جتنی زیادہ دیر رہے گا اتنی ہی وہ گندا ہو جائے. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تالاب ہوتے ہیں اس میں یہ پانی جمع کرتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ تالاب کا پانی گندا ہو جاتا ہے. یوز آف ڈرٹی واٹر از اے گریٹ کاز آف ڈیزیز ان دا رورل پیپلس. تو یہ جو گندے پانی کا استعمال کرتے ہیں یہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ رورل ایریاز میں یہ لوگوں کی بیماریوں کا بڑا سبب بنتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ ان سم ایریاز واٹر فرام پونڈز آر یوزڈ وچ بیکم ڈرٹی آفٹر سم ٹائم. کہ یہ تالاب کی طرح پانی کو جمع تو کر لیتے ہیں لیکن یہ پانی کچھ دنوں کے بعد یہ پانی جو ہوتا ہے گندا ہو جاتا ہے. یوز آف ڈرٹی واٹر از اے گریٹ کاز آف ڈیزیز ان دا رورل پیپلس. تو جو یہ پانی کو گندے پانی کا جو استعمال کیا جاتا ہے یہ وہاں کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بیماری کا سبب بنتا ہے. پولوٹڈ واٹر از ہارمفل فار ہیومن یوز. کہ جو آلودہ پانی ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے تو مضر صحت ہوتا ہے، لیکن از دا مین کاز آف انٹیسٹل اینڈ لیور ڈیزیز. کہتے ہیں کہ یہ ہارمفل ہوتا ہے انسانی استعمال کے لیے اور فصلوں کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لیور، جگر اور انٹیسٹل یعنی انتڑیوں کے جو امراض ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی پیدا شروع ہوتے ہیں. یعنی گندے پانی کے استعمال سے زیادہ انتڑیوں کا اور جگر کے امراض ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. پہلے ہم لوگوں نے بیٹا پولوشن میں سب سے پہلے پڑھا تھا کہ ایئر پولوشن کے بارے میں، پھر ہم نے واٹر پولوشن کے، اب لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے لینڈ یا سوائل پولوشن. لینڈ پولوشن، سوائل پولوشن. لینڈ پولوشن از دا ریزلٹ آف گروئنگ پاپولیشن. ہمارے پاس جو لینڈ پولوشن ہے وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ بڑھتی ہوئی آبادی کا. دا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا، کہ جو ہمارے بہت زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں، آر مور پولوٹیڈ، وہ زیادہ آلودہ ہوتے ہیں. پیپل ان رورل ایریاز ایز دیم سیلف ان دا اوپن فیلڈس اینڈ ان دا سٹیز ربش اینڈ گاربیج از تھرون آؤٹ سائڈ. کہتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں میں فضلہ کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور دیہی علاقے جو ہوتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جاتے ہیں، اور شہروں میں ہر قسم کی جو ربش اور گاربیج ہوتا ہے اسے کھلے عام باہر پھینک دیا جاتا ہے. اٹ کاز پولوشن آف لینڈ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ زمین کی آلودگی پیدا ہوتی ہے. دے کنٹیمنیٹ اینڈ میک پوائزنس دا فوڈ کراپس اینڈ ویجیٹیبلز گرون آن سچ لینڈ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سب فصلیں اور سبزیاں ایسی زمین میں اگائی جاتی ہیں ان میں زہریلا مادہ اور جراثیم جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور ان اشیاء کا استعمال انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے. بچے جو آج ہم نے جو انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں پڑھا ہے اس کی آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. تو بیٹا اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس میں جو ہوم ورک ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اپنی جو اسائنمنٹ میں دوں گی اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور مجھے اس کا رپلائی بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.